बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 14 के ऊपर हैं और आज का हमारा टॉपिक है इसमें इशारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो बेसिकली हम पिछली 3 क्लासेस से प्रोनाउंस ही पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने इसमें ज़मीर पढ़े थे, यानी प्रोनाउंस ही थे वो भी, लेकिन वो डिफरेंट प्रोनाउंस थे, उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। आज हमारा टॉपिक प्रोनाउंस ही है, लेकिन ये फर्क किस्म के प्रोनाउंस हैं और ये हैं इसमें इशारा। हमारा आज का टॉपिक है इसमें इशारा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसमें इशारा क्या है? वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इशारा, इस्म की जानिब इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये या वो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई चीज पड़ी है, तो किताब पड़ी है और मैं उसकी तरफ इशारा करके बताती हूँ कि ये चीज जो है या ये जो है ये इस तरह से कर रही है या ये यहाँ पड़ी है। ठीक है, तो वो मैं इशारा करके बता रही हूँ। मैं चाहे उंगली उठा के पॉइंट करूं या ना करूं, मगर मेरा जो बात करने का मकसद होगा, जो अंदाज होगा, वो इशारा होगा। ठीक है। इसी तरह जब कोई चीज मुझसे दूर है और उसका मैं जिक्र करती हूँ, जो चीज हमारे करीब नहीं है उसका हम जिक्र करते हैं, तो हम वो करके करते हैं। यानी अक्सर आपने देखा होगा, आप जब कोई किसी को कोई बात बता रहे होते हैं, किसी जगह का जिक्र आता है बीच में, तो आप वो करके बात करते हैं और जहन में आपके दूर कोई चीज होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें इशारा की कितनी कैटेगरीज बनी? इसमें इशारा की सिर्फ 2 ही टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है करीब, यानी ऐसा इशारा जो करीब की चीज को किया जाए, जो आपकी नजर के सामने मौजूद हो। इसका इसका एक ही उर्दू में लफ्ज है और वो है ये। और इंग्लिश में इसको कहते हैं दिस, या फिर दीज के मानों में प्लूरल के लिए दीज आ जाता है। बट उर्दू में चाहे एक चीज पड़ी है चाहे ज्यादा चीजें पड़ी हैं, हम इस्तेमाल क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये। इसी तरह दूसरा इसमें इशारा है बईद, यानी कि डिस्टेंस पे होना, दूर होना। उर्दू में दूर को बईद कहते हैं। ठीक है, तो करीब या बईद। बईद क्या होगा? उर्दू में बईद के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज है, वो। ठीक है, तो इंग्लिश में दैट होगा या प्लूरल के केस में दोज होगा। बहरहाल हम आज के टॉपिक में ये देखेंगे कि ये तो उर्दू और इंग्लिश की बातें हैं। अरबी के अंदर इसमें इशारा करीब के मानों में किस तरह से इस्तेमाल होता है और बईद के मानों में किस तरह इस्तेमाल होता है। और फिर हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जैसे हम काफी क्लासेस से चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये भी इस्म है, इस्म की एक किस्म है, तो इस वजह से इसको भी हम चारों पहलुओं के एतबार से देखेंगे कि इसमें इशारा की जिन्स क्या है, इसमें इशारा का अदद क्या है, इसमें इशारा की वुसअत क्या हो सकती है और इसमें इशारा के एराब क्या हो सकते हैं। तो जिन्स के एतबार से अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स जिन्स के एतबार से इसमें इशारा मुजक्कर भी हो सकता है, मुन्नस भी हो सकता है। जब आप ये करके बात करते हैं किसी के लिए या वो करके बात करते हैं, तो आपके जहन में वो चीज मौजूद होती है। अब आपको पता होता है कि वो चीज जो है वो फेमिनिन के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी या मेल के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, तो ये सबको पता होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम किसी मुन्नस चीज के बारे में इशारा करके बात कर रहे हैं, तो वो मुन्नस की कैटेगरी में आएगी, जिन्स इशारा की भी। और इसी तरह अगर हम किसी मुजक्कर के बारे में पॉइंट करके कोई बात कर रहे हैं, तो इसमें इशारा भी फिर मुजक्कर ही कहलाएगा। अदद की बात की जाए तो अदद के एतबार से यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर सिंगुलर और प्लूरल 2 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, दिस और दीज, दैट और दोज। लेकिन उर्दू में सब के सब ये और वो पे मुश्तमिल होते हैं। अरबी के अंदर वाहिद भी होगा, मुसन्ना भी होगा और जमा भी होगा, 3 अलग-अलग अल्फाज होंगे। फिर हम अगर वुसत के एतबार से देखें, तो इसमें इशारा वुसत के एतबार से मारफा होते हैं। एराब की सिचुएशन इसमें क्या है? बड़ी एक यूनिक एराब की सिचुएशन इसमें आप देखेंगे। आज का टॉपिक है बहुत छोटा सा, सिंपल सा, मुश्किल नहीं है, आसान सा है। क्योंकि हमने देखा कि इसमें इशारा की कैटेगरीज सिर्फ 2 हैं, करीब या बईद। इसके अंदर सिर्फ जो देखने वाली चीज है वो एराब है, क्योंकि एराब को हम कंप्लीटली तौर पर मुअर्रब भी नहीं कह सकते। इसमें इशारा के केस में मुअर्रब मींस जिसमें रफा नसब जर प्रॉपर हालत मौजूद होती है, और कंप्लीटली तौर पर हम इसे मबनी भी नहीं कह सकते। मबनी क्या होता है? जिसमें
रफा, नसब और जर तीनों में एक ही हालत इस्तेमाल हो, एक ही लफ्ज लिखा जाए। तो एराब क्या है वो भी हम देखते हैं इसके। सबसे पहले हम करीब के इसमें इशारा को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि करीब के इसमें इशारा क्या है। आप देखें कैटेगरी सिंपल हो गई हैं, इधर मुजक्कर, इधर मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब अगर आप नोट करें तो ये जो कॉलम है वाहिद का, इसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया डिफरेंट कलर से कि ये जो वाहिद अस्मा है, अस्माए इशारा, ये मबनी होते हैं। मबनी का क्या मतलब? मबनी का मतलब कि ये हर हालत में, चाहे रफा है, चाहे नसब है, चाहे जर है, ये लफ्ज तब्दील नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जमा के केस में भी ये मबनी होते हैं, लेकिन मुसन्ना के केस में ये मुअर्रब है। मुसन्ना के केस में रफा की हालत इनकी फर्क है और नसब और जर की हालत फर्क है। तो पहले देख लेते हैं कि मुजक्कर के केस में अगर वाहिद मुजक्कर हो, यानी हम जब इशारा करके ये करके बात कर रहे हैं और चीज एक वाहिद मुजक्कर है, तो हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है? हाजा। बहुत कॉमन वर्ड है, कुरान में आपको बार बार मिलता है, ठीक है। हाजा सबको मालूम है, ये कोई नया वर्ड नहीं है। हाजा। मुअन्नस के केस में क्या होगा? हाजिही। ये भी कुरान में मौजूद है, इसकी एग्जांपल्स भी मिलती हैं। हाजा की तरह शायद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल हाजी ही भी आपको मिलेगा कुरान पाक में, और आप इससे भी फेमिलियर हैं। जब भी आप कुरान पाक खोलते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये लफ्ज सुनाई देता है। फिर उसके बाद अभी फिलहाल मुसन्ना को मैं छोड़ रही हूँ, जमा पे आ रही हूँ। जमा और सिंपल हो गया, क्योंकि चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, इशारे के लिए जब ज्यादा चीजें हैं, दो से ज्यादा अशिया हैं, तो चाहे वो मुजक्कर हैं चाहे वो मुअन्नस हैं, हमने एक ही लफ्ज इस्तेमाल करना है, हाउलाई। यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मैंने पेश डाल दिया है, यहाँ पे जबर होगी, खड़ी जबर होगी, ठीक है। हाउलाई, ये आपने लफ्ज कसरत से सुना होगा, कुरान पाक पढ़ते हुए ये लफ्ज आपके 12 आंखों के आगे आया होगा, और अब आपको उसका मतलब पता चल रहा है कि हाउलाई का क्या मतलब है। ये सब, ठीक है, ये सब करीब की किसी चीज की बात हो रही है। अब इसमें चीज भी शामिल हो सकती है, इसमें लोग भी शामिल हो सकते हैं, सब के मानों में आ रहा है, ओवरऑल हर चीज के मानों में, ठीक है। अब आ जाते हैं बीच में कि मुसन्ना के केस में क्या होगा। मुसन्ना के केस में आप फिलहाल ये याद रखें तो आसानी होगी, फिर इससे नसब जर बनाना भी आपको आसान लगेगा। आप अगर फिलहाल इस कॉलम को हाइड कर दें, छुपा दें अपनी जहन के आंखों के आगे से, और आप इस तरह से चार्ट को पढ़ें, तो आपको बड़ा आसान लगेगा। हाजा, हाजानी। हाजानी कैसे बना? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई भी नॉर्मल नाउन लेते थे, इसम लेते थे, और उसको मुसन्ना बनाने का फॉर्मूला हमने क्या लगाया था? आनी का इजाफा। तो बिल्कुल इसी तरह हाजा के आगे आनी लगा दिया, तो हाजानी, ठीक है। बहुत सिंपल मुसन्ना वाहिद अगर आपको याद है तो आप इससे मुसन्ना आसानी से बना सकते हैं, मुजक्कर का हाजा, हाजानी, और फिर हाउलाई, ठीक है। हाजिही, हातानी, ये याद करना पड़ेगा, इसमें जाल की जगह ता आ गया है। हाजिही, हातानी, हाउलाई। अब रह गया नसब और जर का मामला। तो जैसे आनी की आवाज नसब और जर में, जो हम नॉर्मल रूटीन में मुअर्रब अस्मा पढ़ रहे थे, वहां पे हमने देखा था कि अगर हम कहते थे मुस्लिमानी, तो हम क्या कहते थे? मुस्लिमैनी। ऐनी की आवाज आती थी ना, आनी ऐनी ऐनी। ये भी वही पैटर्न है, हाजानी, हाजैनी, हातानी, हातैनी। यानी आनी की आवाज को आपने ऐनी की आवाज से बदल दिया। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स में कैसे कुरान से मैंने उठाई हैं। हाजा की एग्जाम्पल सूरह आले इमरान के अंदर, जहाँ पे जिक्र हो रहा था जकरिया अलैहिस्सलाम का और मरियम अलैहिस्सलाम का। तो जकरिया अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए मिंबर के अंदर, जहाँ वो मेहराब के अंदर हजरत मरियम मौजूद होती थी, उन्होंने वहां तरह तरह के खाने पड़े देखे। तो उन्होंने हजरत मरियम से सवाल किया, कौला, उन्होंने कहा, या मरियमू, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, क्योंकि वो उस वक्त उनके सामने थे मौजूद, और सामने खाना पड़ा था, उसकी तरफ इशारतन करके उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, या ये तुम्हारे लिए कहाँ से आया है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए कहाँ से आया है। तो हाजा का मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि उनके जहन में खाना खाना देखें क्या चीज होती है?
کھانا مذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے لفظ ہاذا آتا۔ اگر کوئی وہ ایسی چیز دیکھتے جو مؤنث عربی میں استعمال ہوتی ہے تو ان کا کہنا کیا ہوتا، ہاذی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ کھانا جو ہے وہ مذکر کے اس میں آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، ہاذا کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جمع کی اگزامپل، ہؤلاء ان کنتم صادقین، سورہ بقرہ کی غالباً آیت کا ایک حصہ میں نے اٹھایا ہے، جس میں فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ یعنی کہ وہ نام سکھائے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو اس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ سب بتاؤ اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، یہ سب۔ اب ہؤلاء یہ پوری کیونکہ آیت میں یہاں کاپی کر کے نہیں لکھی، آیت پوری کا مطلب اس طرح سے بن رہا تھا کہ جہاں ہؤلاء کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب تھا یہ سب، یعنی ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا تھا کہ ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم ہاذیہ کی اگزامپل، ہاذیہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، سورہ رحمان کی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجرم جو ہیں ان کو گھسیٹ کر، گناہگاروں کو گھسیٹ کر اس دن لے کر آیا جائے گا دوزخ کے کنارے، اور وہاں پر لا کر انہیں کیا کہا جائے گا، ہاذیہ یہی ہے جہنم، وہ جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جسے مجرمون جو ہے وہ یعنی مجرمین جسے جھٹلاتے تھے۔ تو اب کیونکہ بات جہنم کی ہو رہی ہے، اور جہنم ہمیں پتا ہے کہ مؤنث کے طور پہ عربی میں استعمال ہوتی ہے، اسی لیے جب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے، ہاذیہ، مؤنث والا یہ استعمال ہو رہا ہے، یہ ہے جہنم، ٹھیک ہے۔ اب گڈ نیوز یہ ہے کہ جو مثنیٰ کے الفاظ ہیں جو تھوڑا سا آپ کو پریشان بھی کرتے ہیں، کہ ہاذا تو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، ہاذیہ بھی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، ہؤلاء بھی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، پرابلم آ جاتی ہے یہ ہاذانی بیچ میں کہاں گیا، ہاتانی کہاں سے آ گیا، ہازینی، ہاتینی، کیونکہ یہ ورڈز آپ کے لیے فیملیئر نہیں ہیں۔ فیملیئر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ ورڈز ہیں ہی نہیں۔ ان میں سے ہازانی کا ذکر شاید ایک جگہ شاید آیا ہے، ایک کسی میرا خیال ہے سورہ کے اندر آیا ہے، غالباً سورہ طٰہٰ کے اندر یا کوئی ایسا ہے، ایک دفعہ آیا ہوا ہے، ہازینی کا مجھے نہیں کوئی ملا، مائٹ بھی ہو، اگر ہوا بھی تو ریئر چانس ہے، ایک یا دو بار شاید آئے ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اتنے زیادہ اہم نہیں ہے یہ الفاظ، کہ اگر ہمیں یہ نہیں بھی پتہ چل رہے تو ہم قرآن کو جب پڑھے ہوں گے تو ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک آدھ دفعہ کوئی چیز اگر آتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک سمجھے کہ ایک نیا وکیبلری کا ورڈ ہی ہوتا ہے، بٹ یہ ہاذا، ہاذیہ، ہؤلاء، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بار بار آیات کے اندر ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے قریب کے، اب آ جاتے ہیں بعید کے اندر، وہ یعنی دیٹ یا دوز۔ بعید کے اندر کیا ہے، سیم پیٹرن، واحد اور جمع مبنی ہے، یعنی کہ واحد اور جمع کے جو اس میں اشارہ ہیں وہ اپنی اعرابی حالت تبدیل نہیں کرتے، ہر حال میں، چاہے وہ رفع ہے، چاہے وہ نصب ہے، چاہے وہ جر ہے، ہر حال میں وہ سیم ٹو سیم رہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں، یہ بھی بہت فیملیئر ورڈز ہیں آپ کے لیے۔ مذکر میں ہے ذالکا، جب ذالکا استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ دور کسی چیز کی بات کی جا رہی ہے، وہ کسی ایک چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ تلکا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں وہ کر کے، لیکن وہ چیز مؤنث ہے، ٹھیک ہے، چیز مؤنث ہے تو تلکا۔ اب آ جائیں جمع کے اوپر، تو جمع اگین دونوں کے لیے سیم ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، جمع کے لیے اس میں اشارہ جو بعید کا ہے وہ کیا ہوگا، اولئکا، اور آپ نے بہت دفعہ یہ اولئکا کا لفظ پڑھا ہے، بہت دفعہ قرآن میں آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مثنیٰ کے کیس میں وہی ہے کہ رفع علیحدہ ہے اور نصب جر علیحدہ ہے۔ رفع کیا ہے مذکر کے کیس میں، زانی کا، اور نصب جر زینی کا، اسی طرح مؤنث تانی کا اور تئینی کا۔ اب آپ یہ دیکھیں تو اس کو یاد کیسے کیا جائے، اگر خالی رفع کی حالت یاد کر لیں تو نصب جر لکھنا آسان ہے، کیونکہ یہاں بھی دیکھا جائے تو جہاں بھی بیچ میں یہ آنی ہے نا، الف نون زیر نی، اس کو چینج کیا گیا ہے عینی کی آواز سے، ٹھیک ہے، تو زانی کا، زینی کا، اسی طرح تانی کا، تئینی کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یاد کر لیں ذالکا، زانیکا، اولائکا، تلکا، تانیکا، اولائکا، تو بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ اور اس میں بھی گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ جو مثنیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر آپ کو
شاید ہی ریئر کوئی چانس ہے کہ ملے، مجھے نہیں معلوم اگر کوئی ہے بھی تو، کیونکہ یہ بالکل ہی کامن فریز نہیں ہے قرآن کا، تو اس وجہ سے اگر آپ کو یہ یاد نہیں بھی ہوتے تو اس میں کوئی ایسی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. ہاں، واحد اور جمع یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو اس کی بھی قرآن سے ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں. ذالکا تو سب سے پہلا جو ذالکا کو سنتے ہی لفظ آتا ہے وہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، وہ کتاب نہیں کچھ شک اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب کتاب کیونکہ مذکر ہے تو اسی لیے ذالکا کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح اولائکا سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 5 ہے، اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون. وہی ہیں جنہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی ہیں جنہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اولائکا 2 دفعہ اس آیت کے اندر آیا. اولائکا وہی ہیں سارے کے سارے. اسی طرح واولائکا اور وہی ہیں ہم المفلحون جو فلاح پائیں گے، فلاح پانے والے ہیں. تلکا کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تلکا بھی آ جاتا ہے اکثر، اور تلکا زیادہ تر آیات کے ساتھ آپ کو ملے گا، یا تلکا حدود کے ساتھ ملے گا، اللہ کی جو حدود ہیں اس طرح کی آیات کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گا تلکا آیات. اب کیونکہ اللہ کی جو آیات ہیں وہ آیت خود اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ مونس ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو لفظ یہاں استعمال ہوا وہ تلکا کا ہوا. تو تلکا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تلاوت کرتے ہیں تمہاری طرف حق کے ساتھ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جہان والوں پر ظلم کرے. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جہان والوں پر ظلم کرے، اسی لیے اللہ نے حق کے ساتھ تمام آیات، تمام نشانیاں بیان کر دی ہیں. یہ ہم ہی ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو نہیں ان آیات سے فائدہ اٹھاتے، نہ ان آیات کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ان کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں، اور نہ ان کو پانے کی، کھوجنے کی تلاش کوئی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھے ٹوٹل اس میں اشارہ. اگر ہم ان کو ایک ہی چارٹ کے اندر بند کر دیں تو اس میں سے آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ جو گرین ہائی لائٹڈ ہیں یہ واحد اور جمع یہ ضرور یاد ہونے چاہیے. باقی مثنیٰ اگر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. اگر عام کنورسیشن کے لیے عربی یاد کرنے کے لیے آپ کو چاہتے ہیں آپ تو ضرور یاد کریں، نہیں بھی یاد ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ یاد کرنے کوئی مشکل نہیں ہے واحد اور جمع. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت کامن ان کا استعمال ہے قرآن کے اندر. قریب کے معنوں میں یہ میں کیا ہے؟ ہاذا، ہاذانی، ہا اولائی، ہاذی، ہاتانی، ہا اولائی، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. تو یہ ٹوٹل چارٹ ہے. جہاں آپ نے اپنے اس میں ضمیر کے چارٹس لکھ کر رکھے تھے وہاں پہ بھی یہ چارٹ بھی لکھ کر رکھ لیں، تاکہ کل کو جب ہم جملے بنانا شروع کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چارٹس جو ہیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی میں نے آیات اٹھائی ہیں. اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ والے جو آپ کو اگزامپلس ہیں وہ کنٹینیوسلی آیات کے اندر آ رہے ہوں. جیسے اب تک ہم پریکٹس کرتے رہے نا اس میں ضمیر کی بھی، تو میں اکٹھی آیات دے دیتی تھی کہ آیت نمبر یہاں سے لے کر آیت نمبر یہاں تک آپ اس میں سے مجھے پروناؤنس ڈھونڈ کر دکھائیں، کیونکہ وہ ہر جگہ آ رہے ہوتے تھے کنٹینیوسلی، اوپر نیچے وافر مقدار میں. یہ الفاظ ایسے ہیں جو دور دور آیتوں کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے الگ الگ کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ بقرہ کی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور رغبت سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ حاضی ہی، کیوں حاضی ہی؟ کیونکہ یہاں الشجرہ استعمال ہوا ہے. الشجرہ کیا ہے؟ ایک درخت. ٹھیک ہے، اور درخت کی یہ فیمینن فارم لکھی ہوئی ہے الشجرہ. آپ کو پتا ہے مونس ہوتے ہیں وہ الفاظ جن کے آگے گول تا آتا ہے، تو شجرہ کی وجہ سے حاضی ہی آیا ہے، یعنی کہ مونس والا یہ والا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس درخت کا ذکر کیا تھا آدم علیہ السلام سے
تو کیا کہا تھا، ایسے ہی نہیں تھا کہ دور سے کوئی درخت جو ہے وہ اللہ نے دکھا دیا ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، ہماری اس دنیا سے کہیں دنیا کے زمین اور آسمان سب ملا دیں تو اس سے بھی بڑی جنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جنت کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کا ذکر کر دیا ہو اور وہاں سے وہ بہک گئے ہوں، انہیں سمجھ نہ آئی ہو۔ ہی شجرتا کا سے کلیئر پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریب دکھایا تھا وہ درخت، کیونکہ ہاضا اور حاضی ہی کیا ہوتا ہے، بالکل یہ کر کے جب بات ہوتی ہے، جب آپ کے سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تبھی یہ کر کے بات ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، آپ جب یہ قرآن کی عربی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آیات کا فہم کس قدر بڑھ جاتا ہے، کس قدر بڑھ جاتا ہے، کتنے آئیڈیاز اور کتنی چیزیں کلیریفائی ہوتی ہیں آپ کے دماغ کے اندر، کتنی کنفیوژنز جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہوتی ہیں اور آپ کے دماغ کے پردے جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر آگے چلے، سورہ بقرہ کی ہی ایک اور آیت ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یہی آگ والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اولئک، ٹھیک ہے، اولئک بہت زیادہ آتا ہے قرآن پاک میں، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں۔ اب ہم ریپ اپ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، کہ اب تک ہم نے لیکچر نمبر 11 سے لے کر لیکچر نمبر 14، ان 4 لیکچرز کے اندر ہم نے کیا پڑھا، اوور آل ویو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اسم کی اقسام دیکھی تھی کلمے کے اعتبار سے، جس میں ہم نے 5 چیزیں دیکھی تھی کہ یہ اسم کے اندر آتی ہیں، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب اور انٹرجیکشن، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ابھی یہ جو ہے ایڈورب اور انٹرجیکشن، یہ ایڈوانس ٹاپکس ہیں، یعنی یہ ابھی ہمیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فی الحال ہمارے لیے جتنا ہم نے ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹیوز کو پڑھا ہے یہی بہت ہے۔ ایڈوربز اور انٹرجیکشنز یہ بہت ہی ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں، یہ جب آپ جملے بنانا سیکھ لیں گے اور آپ انشاءاللہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ آپ بہت آسانی سے عربی کے جملوں کو ٹرانسلیٹ کر لیا کریں گے، تب ہم کہیں گے کہ ہاں ایڈوربز کو بھی سیکھ لیتے ہیں اور انٹرجیکشنز کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو فی الحال ان کو ہم اپنے کورس سے نکال دیتے ہیں، ابھی ہم انہی پہ رہیں گے، ناؤنز، پروناؤنز اور ایڈجیکٹیوز، اور میں آپ کے سامنے سمرائز کروں گی کہ ابھی تک ہم نے ان کے اندر کیا پڑھا۔ ناؤن کے اندر ہم نے 2 طرح کے ناؤنز پڑھے، اسم علم اور اسم المشترک، یہ لیکچر نمبر 11 تھا آپ کا۔ پراپر ناؤنز یعنی وہ اسم علم، وہ نام جو اصل نام ہوتے ہیں، ذاتی نام ہوتے ہیں، جیسے کہ علی ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ٹھیک ہے، سارا ہو گیا، اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ناموں کو اسم علم یا پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں اسم المشترک یعنی کامن ناؤن، جیسے ہم کہتے ہیں بلی ہے، کوئی ملک ہے، لڑکا ہے، آدمی ہے، میز ہے، یہ سب کامن چیزیں ہیں جن کا کوئی اپنا نام نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں اسم المشترک، اور یہ ہیں کامن ناؤنز۔ پھر ہم نے دیکھے پرو ناؤنز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرو ناؤنز کی تقریباً کوئی 12 قسمیں ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے صرف 2 قسمیں پڑھی ہیں، کیونکہ فی الحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم نے جو 2 قسمیں پروناؤنز کی پڑھی ہیں وہ کیا ہیں، ایک ہے اسم ضمیر یعنی پرسنل پروناؤنز، جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، ہمارے پاس کیا تھے وہ، ہوا، ہما، ہم، وہ والے، ٹھیک ہے، اسم ضمیر پرسنل پروناؤنز جو کسی انسان کے پرسنل نام کی جگہ پر استعمال کیے جائیں، جس طرح میں، تم، ہم، وہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور آج کے ہم نے کیا پڑھے لیکچر کے اندر، اس میں اشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز، جس کا مطلب صرف 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ یا وہ، اشارہ کر کے جب کسی چیز کی طرف بات کی جائے۔ ایڈجیکٹیوز کو جو ہے ہم نے علیحدہ سے ابھی ٹاپک نہیں پڑھا، لیکن ہم ایڈجیکٹیوز کو بالکل شروع میں پڑھ کر آ چکے ہیں، اس میں صفت اس کو بولا جاتا ہے، اور اس میں صفت جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اس میں صفت کے اندر مزید ایکسٹینشنز آپ ڈالتے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی ویکیبلری بھی بلڈ ہو جائے گی، لیکن فی الحال جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اتنا کافی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں کہ اس میں صفت کے حوالے سے ہم نے کیا چیزیں پڑھی تھیں۔ اس میں ہم نے کچھ رنگوں کے نام پڑھے تھے، کیونکہ رنگ جو ہے وہ بھی صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں ہم نے وہ والی چیزیں پڑھی تھیں جیسے کہ صادق، طیب، اس طرح احمد، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے اس طرح کی چیزیں پڑھی تھیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ مذکر سے مؤنث بھی بن جاتے ہیں۔ اگر میں صادق کی بات کروں تو کیا بن جائے گا، آگے گولتا لگا دیں گے، صادقات۔ تو ہم نے صفات کا دیکھا تھا کہ صفات مذکر ہوتی ہیں اور پھر ان کی مؤنث بھی بن جاتی ہے آگے گولتا لگانے سے۔ یا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا
کہ رنگوں کے جب ہم نام لکھتے ہیں مذکر میں تو ان کا مؤنث کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر میں کہوں ابیض یعنی کہ سفید مذکر کے طور پر تو بیضاء بن جائے گا مؤنث کے طور پر. لیکن وہ آلریڈی ہم چیزیں کور کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اسی لیے فی الحال میں دوبارہ ایڈجیکٹیوز کا ٹاپک نہیں کھولوں گی. یہ بھی ایک قسم کا ہم مزید ڈیٹیل میں ایڈوانس ٹاپکس میں پڑھیں گے. ابھی جتنا ہم نے جمع کر لیا، جتنا ہم نے ایڈجیکٹیوز کو پڑھا، پروناؤنس کو پڑھا، ناؤنس کو پڑھا، فی الحال ہم اپنا آج سمرائز کریں گے ساری چیزوں کو یہاں پر، اور انشاءاللہ انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اگلی کلاس میں ہم اپنا پہلا جملہ انشاءاللہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو جنس دیکھ لیتے ہیں. ابھی جو میں سمرائز کر رہی ہوں وہ کس انداز سے کرنے لگی ہوں. میں آپ کے سامنے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو اور یہ جو اس کی اگر ڈسٹریبیوشن کریں 5 طرح سے، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، پرسنل پروناؤنز اینڈ ایڈجیکٹیوز، ان 5 کیٹیگریز کے حوالے سے ہم چاروں پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ جنس کیا ان کی ہے، عدد کیا ہے، وسعت کیا ہے اور اعراب کیا ہے. تو جنس کے اعتبار سے کوئی بھی ناؤن ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر ایسی چیز ہو جسے ہم کہیں کہ نہیں یہ تو صرف مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے ساروں کو ڈیٹیل سے پڑھا. پراپر جنس ڈیفائن کی جاتی تھی. مذکر کے طور پر اسے اس طرح لکھا جائے گا، مؤنث کے طور پر اسے اس طرح لکھا جائے گا. پھر آ جاتے ہیں عدد کے اعتبار سے. تو عدد کے اعتبار سے ایڈجیکٹیوز واحد، مثنیٰ، جمع. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر، بلکہ جو صفت ہے اس میں، بلکہ میں آپ کو یہاں چینج کر دوں گی. صفت جو ہے وہ واحد اور جمع ہی عموماً ہوتی ہے. مثنیٰ کی کوئی الگ سے کیٹیگریز کی نہیں ہوتی. مائٹ بھی ہوتی بھی ہو لیکن اس میں بھی شیور نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے. اس میں ضمیر جو ہے وہ واحد، مثنیٰ، جمع ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر کا پچھلا ٹاپک تھا، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا. واحد کے لیے علیحدہ لفظ، مثنیٰ کے لیے علیحدہ، جمع کے لیے علیحدہ. اس میں اشارہ آج ہم نے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے واحد کے لیے علیحدہ لفظ ہے، مثنیٰ کے لیے علیحدہ لفظ ہے، جمع کے لیے علیحدہ لفظ ہے. اس میں علم وہ چیز ہے جو صرف اور صرف واحد ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں علم کسی کا خاص ذاتی نام ہوتا ہے، اور نام سے جب کسی چیز کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتی ہے. اگر میں کہوں گی علی تو وہ ایک ہی کسی علی کی بات کر رہی ہوں میں. اسی طرح اگر میں کہوں گی پاکستان تو وہ اپنے آپ میں ایک ہی ملک ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو اسے اس میں علم کہتے ہیں، خاص ناؤن. ٹھیک ہے، تو یہ واحد ہوتے ہیں. اور اسم المشترک بھی واحد، مثنیٰ اور جمع ہوتے ہیں. ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. کتاب بھی ہو سکتی ہے، کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کتاب، کتابانی اور کتب سب طرح ہو سکتا ہے. وسعت کے اعتبار سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے کیونکہ وسعت آگے ہماری جملے بنانے میں بہت کام آئے گی. وسعت کے اعتبار سے صفات عموماً نکرہ ہوتی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں صادق، یا ہم کہتے ہیں احمر، یا ہم کہتے ہیں اسود، ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں صفت کے لیے تو وہ عمومی طور پر نکرہ ہوتا ہے. اگر اس کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ال کا اضافہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہم نے دیکھا تھا یہ سب کے سب معرفہ ہیں، یعنی کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ سارے کیا ہیں؟ معرفہ ہیں. اس میں اشارہ جو آج ہم نے پڑھے یہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہیں، چاہے آپ ہاذا کہیں، چاہے آپ حاذی ہی کہیں، ذالکا کہیں، تلکا کہیں، ہا اولائی کہیں یا اولائی کا کہیں، سب کے سب معرفہ ہیں. اس میں علم بھی معرفہ ہوتے ہیں، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کیونکہ اس میں علم خاص کسی کا نام ہوتا ہے، تو جب خاص کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے معرفہ کہا جاتا ہے. اسم المشترک جو ہے وہ عمومی طور پر نکرہ ہوتے ہیں، ان کو معرفہ بنانے کے لیے ال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جس طرح اگر میں کہوں گی بقرہ تو بقرہ جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی گائے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب میں کہوں گی البقرہ تو کیا ہوگی؟ کوئی خاص گائے کی بات ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وسعت کا یہ چارٹ آپ نے یاد کرنا ہے، اہم ہے. ایڈجیکٹیوز نکرہ اور اسم المشترک نکرہ، باقی سب معرفہ. یہ کیوں یاد رکھنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اکثر جگہوں پہ جملہ بناتے ہوئے رول آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ لفظ صرف اور صرف معرفہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں اگر ہمارے پاس کوئی چیز نکرہ ہوگی تو پھر ہمیں اسے اسپیشلی ال لگا کر معرفہ بنانا پڑے گا. تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز نکرہ ہے تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو معرفہ بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ صحیح ہے.
اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آف کورس اعراب. اعراب بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایڈجیکٹیوز میں اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اسم الصفت جو ہوتے ہیں یا اسم الصفہ بھی انہیں بولا جاتا ہے، یہ جو ہے معرب ہے. معرب کا مطلب ہے ان کے پراپر اعراب ایگزسٹ کرتے ہیں، رفع، نصب، جر. جیسے اگر آئے گا احمد تو ہم کہیں گے احمدن، احمدن، احمدن. اگر ہم کہیں گے صادق یا صادقہ، صادقتن. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ہم نے پراپر یہ اعراب لگانے ہیں، رفع، نصب، جر. اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ بھی معرب ہیں، ہوا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے نا، یہ سارے ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ سب کیا ہے؟ اعراب ہی تو پڑھ رہے تھے ہم. ٹھیک ہے نا، اعراب ہی تو پڑھ رہے تھے. اس میں ضمیر کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایکچولی جو ہوا، ہما، ہم والا چارٹ ہے وہ کیا تھا؟ وہ رفع کی حالت میں تھا. اور اس کے برعکس جب ہو اور ہما اور جو ہے وہ تھا ہو، ہما، ہم، یہ والے کیا تھے؟ یہ جو آپ کے اٹیچ کر کے آتے تھے کسی چیز کے ساتھ، یا پھر کا، کما، کم، یہ سارے کیا تھے؟ یہ نصب اور جر کی حالت میں تھے. جو جب اسم رفع، نصب اور جر میں حالت تبدیل کرتا ہے تو وہ معرب کہلاتا ہے. تو اس میں ضمیر معرب ہوتے ہیں. اس میں اشارہ ہم نے آج پڑھا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو دو طرح کے موجود ہیں. اگر واحد اور جمع ہے تو اس میں اشارہ مبنی ہے، اگر مثنیٰ ہے تو اس میں اشارہ معرب ہے، یعنی رفع، نصب، جر میں آئے گا. اس میں علم میں اگر آپ دیکھیں تو ہے معرب، لیکن یہاں ہم نے مزید ایک تفصیل پڑھی تھی منصرف اور غیر منصرف کی. تو اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں علم کے اندر زیادہ کیٹیگریز غیر منصرف اسما کی تھیں، بہت کم تھے جو منصرف تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ اسی پیٹرن پہ یاد کریں. وہاں پہ آپ کو ذرا تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیونکہ ناموں کے اندر ہم نے بہت ساری کیٹیگریز پڑھی تھیں جس میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ والے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں. غیر منصرف سے مطلب کیا تھا کہ جس کے اندر حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے اور وہ تنوین بھی قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ والے کافی زیادہ کیٹیگریز تھیں اور کم ناموں کی کیٹیگریز تھیں جو منصرف میں آ رہی تھیں. اس کے برعکس اسم المشترک میں الٹا ہے. اسم المشترک میں ہم نے دیکھا تھا کامن ناؤنز کے اندر کہ منصرف زیادہ تھے اور غیر منصرف کی بہت ہی کم تعداد تھی. بہت کم رولز تھے جن کے اوپر آنے والے ورڈز ہم کہہ رہے تھے کہ یہ غیر منصرف ہیں. زیادہ جو ہے وہ نارمل رول فالو کر رہے تھے رفع، نصب اور جر کا. تو یہ تھے جناب چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے ہمارے اسم اب تک جو ہم نے پڑھے. اب ہے یہ نیوز امپورٹنٹ بات، اگلی کلاس جو ہے وہ جمعے کی بجائے اس دفعہ منگل کو ہوگی، 5 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی، اور شام میں ہوگی. میں ٹائمنگ جو ہے وہ گروپ کے اوپر میسج کر دوں گی. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلی کلاس نہایت اہم ہے. ہم اپنا عربی کا پہلا جملہ بنانا اگلی کلاس میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جتنی آپ نے یہ نالج ابھی تک پڑھی ہے، یہ اگر آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہے تو جملہ بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو اگلی کلاس بہت اہم ہے. کوشش کیجئے گا سب کے سب، اس میں جو ابھی یوٹیوب پہ بھی ہیں وہ بھی کوشش کریں وہ سب لیڈیز جو ہے وہ کلاس لائیو جوائن کریں، کیونکہ لائیو کلاس میں آپ کوسچن آنسرز بھی کر سکتے ہیں. آپ فرسٹ ٹائم جب جملہ بنائیں گے تو آف کورس شاید آپ کے ذہن میں کچھ کوسچنز آئیں، تو بہتر ہے. یہ تھا جناب آج کا لیکچر، اور امید ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزیں آج بھی مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور کافی کچھ نیا آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا. اور میں امید کرتی ہوں کہ اگلی کلاس کے اندر بھی آپ لوگوں کی شرکت جو ہے وہ کافی اس سے ہوگی، اچھی تعداد میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح ہمارے علم میں آہستہ آہستہ اضافہ، نفع بخش اضافہ فرماتے رہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخری سانس تک علم کے سفر پر جاری و ساری رکھیں، اور یہ سفر کبھی رکے نہ، اور ہم ہر لمحہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا سیکھتے رہیں جو ہمیں قرآن سے جوڑتا رہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.